अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल अरीशा नावल पर। एपिसोड शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी कर दीजिएगा आफ्टर रीडिंग। और क्या रह गया, शेयरिंग, वो भी अगर आपकी मर्ज़ी हुई तो बेशक कर दीजिएगा। आज पता नहीं अपलोड करते हुए ज़्यादा टाइम ना लग जाए, तो अभी तो 11 ही हुए, मैंने तो 2-2 बजे तक भी की है, तो लेट नहीं हूँ मैं फिर। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने एपिसोड लॉन्ग लिखी है ताकि आप लोग पढ़ के थोड़े खुश हो जाएं। वैसे आप खुश तो होते नहीं, आप लोगों का यही कमेंट होता है शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, ये नहीं देखते कि मैं डेली देती हूँ, बड़े ही कोई वो। चलो अब मैं शुरू करती हूँ। अब मैं मज़ीद ज़्यादा नहीं बोलूँगी, फिर आप कहते हो अपनी बातों में इतना वक्त गुजार देते हो, मैं एंड पे बोलूँगी। तो अभी के लिए स्टार्ट। जिसको मेरी स्पीड स्लो लगती है वो म्यूट करके खुद पढ़ सकता है। और जिसको रोमांस से मसला है, यार नहीं पढ़ो नावल, मैं कौन सा आपके तरले करती हूँ कि आप आकर नावल पढ़ो। मैं रोमांस लिखती हूँ और मैं रोमांस ही लिखूँगी। अगर किसी को मसला है तो मुझे ना पढ़े, बस। अब मैं मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहती, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। दस्तेदार किस्त नंबर 32, तहरीर अरीशा। ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ये सब साजिश है, मेरे बेटे के खिलाफ साजिश की गई है। मैं ये सब कुछ नहीं मानता। मैं तुम सबको मुअत्तल कर दूंगा। आई एम सॉरी, मैं तुम सबको मुअत्तल करवा दूंगा। तुम लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को कत्ल किया है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, इसकी सज़ा तुम लोगों को ज़रूर मिलेगी। मेरे बेटे को मारा है तुम लोगों ने, तुम लोग अपनी इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, मैं जान ले लूँगा तुम सबकी। मलिक गुस्से से पागल हो रहा था जबकि पुलिस स्टेशन की सीट पर शान बेनियाजी से बैठा वो लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए इसका तमाशा देख रहा था। मैं जानता हूँ ये तुम्हारी साजिश है, ये सब कुछ तुमने करवाया है दारम साईं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे बेटे की जान ली है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मलिक गुस्से से पागल होता हुआ दारम की जानिब बढ़ा था जब अचानक पुलिस वालों ने इसे काबू करने की कोशिश की। मलिक, मुझे अफसोस है तुम्हारे बेटे का, लेकिन यूं पागलों की तरह हरकतें करके क्या जाहिर करना चाहते हो। ये सियासत का दौर है, तुम्हारी पार्टी आने वाली है और तुम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो। अगर यूं ही पागलपन करते रहे ना तो तुम्हें सीट नहीं मिलेगी। सियासत की कोई भी पार्टी तुम्हें अपने साथ लेने से इनकार कर देगी, तो होश से काम लो। बेटा ही मरा है, कोई कयामत तो नहीं आ गई। क्यों बावले हुए जा रहे हो। मुझे खुद भी बहुत अफसोस है तुम्हारे बेटे का, क्योंकि मैं वाकई ही इसे अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन आधी रात को जेल से भागकर पुलिस की गोली का निशाना बन गया बेचारा। वो अफसोस से सर हिलाते हुए बोला। तो मलिक ने नाम में सर हिलाया। ओहो, ये आगे पीछे हो गया है। ये मसला, अगर इसमें ज़्यादा लिखो ना तो ये आगे पीछे चला जाता है। अभी पता नहीं मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मिल जाओ। ओके, यहाँ से अफसोस से सर हिलाते हुए बोला। तो मलिक ने ना में सर हिलाया। मेरे बेटे को मुझ पर पूरा यकीन था, वो इतना बुज़दिल नहीं था कि यूं भागने की कोशिश करता। वो मेरा बेटा है, शेर का बेटा, वो इस तरह से कभी नहीं भाग सकता, जबकि वो जानता था कि मैं बहुत जल्द इसे जेल से आज़ाद करवाने वाला हूँ। तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मारा है मेरे बेटे को, ये सब पुलिस वाले शामिल हैं तुम्हारे साथ, वो ये सब बिके हुए हैं। मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको सज़ा मिलेगी। तुम लोगों ने मेरे बेटे का कत्ल किया है, मैं तुम्हें आसानी से माफ़ नहीं करूंगा, वो चिल्लाते हुए बोला। अफसोस इस बात का है कि शेर का ही बेटा नहीं निकला, वो तो गीदड़ निकला। मलिक, वैसे तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा ही बेटा है। खैर, मैं ज़्यादा पर्सनल मेंटर नहीं करता, मगर तुम्हारे बेटे का अफसोस हुआ। वो उठकर खड़ा होते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा जब अचानक इसके सामने से गुजरते हुए इसके करीब रुक गया। आज के बाद मेरे घर की जानिब आंख उठाकर देखना मत देखना मलिक, कहा था ना कि तुमसे
کہ اپنے بیٹے کی لاش کو کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار رہو۔ میں اپنی بیوی کی نہیں، تمہارے بیٹے کے جنازے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ میں نہیں جانتا تمہارے بیٹے کے نصیب میں جنت ہے بھی یا نہیں، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے نصیب میں کیا ہے، لیکن ہم تو صرف محروم کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تمہیں صبر دے اور ہدایت بھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ ملک وہیں زمین پر بیٹھا داریں مار مار کر رونے لگا۔ وہ اسے جیل سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں اسے جیل سے آزاد کروا لیتا، لیکن پولیس والوں کا کہنا تھا کہ کل رات اس نے جیل توڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، جس میں وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ ملک کو اس بات پر یقین نہیں تھا، لیکن پولیس والوں کے پاس اس چیز کا مکمل ثبوت تھا اور ثبوت کے آگے وہ آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ صحیح، مجھے یقین ہے یہ ملک خاموش نہیں رہے گا، یہ ضرور کوئی نہ کوئی گیم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ یہ اتنی آسانی سے اپنے بیٹے کی موت کو جانے نہیں دے گا۔ اس کا خاص آدمی اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پرواہ نہیں یہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں، اس نے میری بیوی کو جان سے مارنے کی سازش کی ہے۔ اپنے اس بیٹے کے لیے جینے کا کوئی حق نہیں، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کر کے آزادی سے گھوم رہا تھا یہ درندہ۔ مجھے اس کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ پولیس والوں نے خود ہی اسے ختم کر دیا، ورنہ اسے تو میں اپنے ہاتھوں سے مارنے سے بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ دارم گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا، تو کیا مطلب، کیا آپ نے اسے نہیں مروایا؟ اس کا آدمی کچھ پریشانی سے کہنے لگا۔ اسے تو لگا تھا کہ دارم نے ہی اسے جان سے مروایا ہے۔ اصل میں نے یہ کہا کہ اچھا ہوا کہ پولیس نے اسے مار دیا، ورنہ میں اسے مار دیتا۔ میں نے یہ کب کہا کہ میں نے اسے نہیں مروایا؟ وہ اسے دیکھتا شاطرانہ انداز میں مسکرایا تو انصر بھی اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ سائیں، بہت وقت ہو گیا ہے، اس وقت میرے خیال میں ہمیں حویلی واپس چلنا چاہیے، ہمیں اس شہر میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہاں آپ کا ولیمہ چل رہا ہے اور یہاں ہم فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ملک کا بیٹا اتنا بھی اہم نہیں تھا کہ اس کے لیے اتنا اہم موقع چھوڑ دیا جائے۔ چلے اب سیدھا وہیں چلتے ہیں، صبح سے رات ہونے کو آئی ہے، سب بہت خفا ہو رہے ہوں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو دارم سائی نے ہاں میں سر ہلایا۔ یقیناً وہ بھی بہت ناراض ہوں گے اور نہ جانے اس کی جانم سائیں کس طرح سے ری ایکٹ کرے گی، بس منہ دھو کر نہ بیٹھی ہو۔ کیا مطلب ہے اس کی شادی ہو گئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، نور صرف اور صرف میری ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے لیے اس کا مذہب بھی قبول کر لوں گا۔ میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس میری اس سے شادی کروا دو۔ مجھے نور چاہیے کسی بھی قیمت پر، وہ میری ہے، صرف اور صرف میری، میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ اور اگر تم لوگوں نے اس کی شادی مجھ سے نہیں کروائی تو میں تم لوگوں کا بھی جینا حرام کر دوں گا۔ مت بھولو، جس آفس میں اس وقت تم بیٹھے ہو یہ میرا ہے، تم میرے ٹکڑوں پر پلتے ہو، یہ عیاشی تم میرے دیے ہوئے پیسوں سے کرتے ہو۔ تمہارے پاس اپنا ہے ہی کیا؟ یہ کمپنی، تم جوئے میں ہار گئے ہو، یہ سب کچھ میرا ہے اور یہ کمپنی میں تمہیں دینے کے لیے صرف اس شرط پر تیار ہوا تھا کہ تم مجھے نور سے سیٹ کرواؤ گے، لیکن نہیں، وہ لڑکی سیدھے طریقے سے ڈیٹ کے لیے تیار نہیں ہوئی اور اب تم لوگوں نے اسے پاکستان بھیج کر اسے کسی اور سے شادی کروا دی۔ تم لوگ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر نور میری نہ ہوئی تو تمہیں بھی میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، سڑکوں پر لے آؤں گا میں تم لوگوں کو۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ تم لوگوں کے کہنے پر میں نے اس کے اتنے نخرے برداشت کیے، صرف اس کی رضامندی کے لیے، کبھی اس کے پیچھے نہیں گیا، اسے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کا نمبر ہونے کے باوجود میں نے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ تم لوگ اس کے نام پر پچھلے 3 سال سے دن رات مجھے لوٹ رہے ہو اور جب میری اس سے ملنے کی باری آئی تو تم لوگوں نے اسے مجھ سے دور کر دیا اور اب اس کو پاکستان بھیج دیا ہے۔ سب سمجھ رہا ہوں میں تم لوگوں کی گیم کو، ایک بات کان کھول کر سن لو مائک، مجھے نور چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ اگر تم لوگوں نے اس کی شادی مجھ سے نہیں کروائی تو میں تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کروں گا، اس لڑکی کو تو میں حاصل کر ہی لوں گا،
لیکن تم لوگ بھی کہیں کے نہیں رہو گے۔ سب سے پہلے تو میں تم لوگوں پر فراڈ کیس کروں گا۔ جو اتنے سالوں سے تم لوگ مجھے اس کے نام پر لوٹ رہے ہو، اس کے خلاف، اور باقی باتیں پھر بعد میں ہوں گی۔ بین غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ نور کی پاکستان میں شادی ہو چکی ہے، اور اب بین سے مائک اور سمرا کو ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ 3 سال پہلے ہی بین نے مائک کے گھر پر اسے دیکھا۔ تب وہ اسے اپنی کمپنی چھوڑنے کا نوٹس دینے آیا تھا، لیکن نور پر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ اس سے ڈیل کرنے پر آ گیا۔ وہ نور کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور مائک نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا تھا۔ نور کے نام پر اس نے بین سے اچھا خاصا پیسہ لے لیا تھا، لیکن بعد میں نور نے بین سے ملنا تو دور، اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ پہلے تو وہ اسے یہی کہتے رہے کہ نور تھوڑی اسلامک ٹائپ لڑکی ہے، وہ اس طرح ڈیٹ وغیرہ پر نہیں جا سکتی، لیکن وہ شادی کے لیے مان جائے گی۔ جب وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہوا، تب ان لوگوں نے بہانہ بنا لیا کہ وہ کسی مسلمان سے ہی شادی کرے گی۔ وہ اس کے پیچھے اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اس کے لیے اسلام قبول کرنے کو بھی تیار ہو گیا۔ اب وہ انہیں تنگ کر رہا تھا کہ اسے کسی بھی حالت میں نور سے ملوایا جائے۔ جب نور نے اپنی ماں سمرا کو یہ بتایا کہ جائیداد میں اس کا اچھا خاصا حصہ ہے، اگر سلمان کی جائیداد کا 10% بھی انہیں مل جاتا تو وہ بین کے سارے پیسے اس کے منہ پر مار کر اپنی کمپنی چھڑوا سکتے تھے۔ اس چیز کی لالچ میں سمرا نے نور کو پاکستان جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن اب وہ یہاں بھی بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اب بین ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ کسی بھی حال میں انہیں نور سے بین کی بات کروانی تھی، اور اگر ایسا ممکن نہیں تھا تو کیسے بھی انہیں نور کے پیسے واپس کرنے تھے، بین کے پیسے واپس کرنے تھے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں تھا تو جس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک دن میں تو کیا ایک زندگی میں بھی نہیں دے سکتے تھے، اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی۔ بین وہاں اس کے ساتھ زبردستی یہ سب کچھ کروایا گیا۔ وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھی، وہ تو تم سے شادی کے لیے تیار تھی، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہاں ان لوگوں نے زبردستی اس کی شادی دارم سے کروا دی۔ پتہ نہیں وہاں میری بیٹی پر کیا کیا ظلم ہو رہے ہوں گے، اور تمہیں یہاں اپنی پری ہے، میری معصوم بچی نہ جانے وہاں کس حال میں ہوگی۔ سمرا آنکھوں میں نمی لائے اس انداز میں بولی کہ بین کے ساتھ مائک بھی اسے حیرانگی سے دیکھ کر رہ گیا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا وہاں اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان پر کیس کروں گا۔ نور پر کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی، میں اسے دارم سے طلاق دلواؤں گا۔ بین جذباتی ہوا۔ وہ خود لے لے گی، 6 مہینے کے بعد وہ خود ہی اس رشتے کو ختم کر دے گی۔ یہ ایک ڈیل ہے اس کے باپ اور اس کے درمیان۔ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان 6 مہینے تک اس آدمی کے ساتھ رہے گی، اور اس کے بعد اس سے طلاق لے لے گی، اور اس کے باپ نے اس کی شرط منظور کر لی ہے۔ اب ڈیل کے مطابق وہ 6 مہینے تک اس آدمی کو چھوڑ نہیں سکتی، اور اسے مکمل بات بتاتے ہوئے بولی تو بین نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن کیا گارنٹی ہے کہ وہ 6 مہینے میں اسے ٹچ نہیں کرے گا؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا تو سمرا پریشان ہو گئی۔ تم میری بیٹی کو ہلکے میں لے رہے ہو بین، میری بیٹی بہت سمارٹ ہے، وہ اتنی آسانی سے کسی جاہل گوار کے پاس نہیں جائے گی۔ تم فکر مت کرو، میری بیٹی تم سے پیار کرتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو تمہارے علاوہ اور کسی کو چھونے نہیں دے گی، سمرا نے یقین سے کہا، اور ساتھ ہی بین کو بھی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا نمبر دو، پاکستان کا نمبر دو۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، کاش ایسا ممکن ہوتا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر وہاں کسی کو پتہ چل گیا تو کہ میری بیٹی کا ایک بوائے فرینڈ ہے تو وہ اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ سمرا نے جان بوجھ کر بوائے فرینڈ کا لفظ استعمال کیا، جو بین کو یقیناً بہت پسند آیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے کہہ دینا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی زیادہ مسئلہ بنا تو میں حل کر لوں گا، لیکن آنے کی کوشش کرے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بین کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، ہاں ہم سمجھ سکتے ہیں، تم فکر مت کرو، وہ خود ہی وہاں بہت پریشان ہے، سمرا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو مائک نے اپنی بیوی کی ایکٹنگ کو دل ہی دل میں سراہا۔ مائک کے جانے کے بعد وہ دونوں پرسکون ہو گئے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔
سوری کیا بات ہے جانا، روز روز یہ اچھا نہیں ہے، ظلم اچھا نہیں ہے اپنے معصوم شوہر پر۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ دلہن کے روپ میں مکمل تیار اسے دیکھ کر شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ جب سنان اس کے قریب آتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا۔ آج تو کل سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، میں کیسے سنبھالوں اپنے دل کو؟ اس کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکاتے وہ شرارت سے بولا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا وہ کروٹ بدل کر اسے بیڈ پر ڈالتا خود اس کے اوپر آ چکا تھا، جبکہ مزید اس کی جسارتوں پر زرنیش نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے یقین تھا اپنا خوبصورت روپ بگاڑ کر اس وقت وہ مزے سے گہری نیند میں سو رہی ہوگی۔ اس نے بہت جلدی اس کی سوچوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا وہ اس کے سامنے کھڑکی کے ساتھ لگی نہ جانے کن سوچوں میں مصروف تھی۔ ولیمے کی خوبصورت لائٹ پنک کلر کے لہنگے میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ دارم نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو لگام ڈالا اور خاموشی سے اس کے پیچھے آ رکا۔ اگر یہ کہوں کہ تم میرا انتظار کر رہی ہو تو شاید یہ میری خوش فہمی ہوگی، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم آج مجھے اس خوش فہمی میں مبتلا کر دو۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتا وہ اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا جس پر ناراضگی صاف ظاہر تھی۔ وہ چہرہ پھیر گئی۔ ناراض ہو جانا، ہونا بھی چاہیے، تمہارا حق بنتا ہے۔ میں نے بہت غلط کیا نا آج، لیکن یقین کرو ضروری کام نہیں ہوتا تو کیا میرا دماغ خراب ہے جو اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر کہیں جاتا؟ لیکن پھر بھی تم حق پر ہو اور میں اپنی غلطی کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں، اور اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے میں نے تمہارے لیے کچھ لایا ہے۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا کچھ نکال کر اس کے سامنے کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بے حد خوبصورت ڈبل دی لوز کا پینڈنٹ تھا جو اسے بھی بے حد پسند آیا، لیکن وہ اتنی جلدی اسے قبول تو نہیں کر سکتی تھی۔ آج اتنی مشکل سے اس نے دن گزارا، سارا دن اس کا انتظار کیا کہ وہ کب آتا ہے، کب سب لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، لیکن وہ آیا ہی نہیں اور اکیلی رہی۔ اور زری اور سنان سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ وہ بار بار اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اسے شرمانے پر مجبور کرتا رہا، اور اس کے شوہر کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ مان جاؤ نہ جانم سائیں، یہ حسین رات گزرتی جا رہی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ میرے لیے بے حد اہم ہے۔ میں یہ رات برباد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ رات تو کانوں میں میٹھی سرگوشیاں کر کے ایک دوسرے کی پناہوں میں ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرنے کی ہے۔ کیوں ناراض ہو کر مجھ معصوم پر ستم ڈھا رہی ہو؟ اس کے گلے میں خوبصورت لاکٹ پہناتے وہ بے ساختہ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چوم گیا تھا، جس پر نور نے گھبرا کر اپنا رخ پھیر لیا۔ دارم نے مسکراتے ہوئے اس کے وجود سے بھاری دوپٹے کا سایہ ہٹایا تھا۔ اب بھی ناراض ہو؟ بہت آہستہ سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ کیا آپ کو فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے سے؟ وہ اسے دیکھ کر بے حد مدھم آواز میں پوچھنے لگی۔ کیا مجھے نہیں پڑنا چاہیے فرق؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ جی نہیں، میرے سامنے زیادہ ڈرامے نہ کریں، میں جانتی ہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو کوئی فرق پڑتا تو کبھی مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاتے۔ آج کتنی مشکل سے یہ دن گزارا ہے میں نے، اندازہ بھی نہیں ہے آپ کو۔ ادا سائیں اور زری کتنی خوش لگ رہی تھی اور میں وہاں پاگلوں کی طرح راستہ دیکھ رہی تھی۔ آپ کا پتہ نہیں سنان، ادا اور زرنیش ادی کے کان میں کیا سرگوشی کر رہے تھے۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ادی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی اسے جیسے اپنی ناراضگی کی وجہ بتا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی جسے دارم نے محسوس کیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنا یہ حسین روپ میری ناراضگی کے باوجود بھی میرے لیے رکھا، ناراضگی کے باوجود بھی۔ اور دوسرا مسئلہ میرا وہاں پر نہ ہونا، تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ اور دیکھو ابھی تم میرا راستہ دیکھ رہی تھی اور میں آ گیا۔ اور جہاں تک تیسرے مسئلے کی بات ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
میں ابھی بتاتا ہوں کہ سنان کون سی سرگوشیاں کر رہا تھا جس سے زرنیش مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کے کان پہ اپنے لب رکھتے ہوئے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ در نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، میں سب جانتی ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی۔ یہی تو مسئلہ ہے تمہارے ساتھ جانم سائیں کہ تم کچھ جانتی نہیں ہو۔ اگر تم کچھ جانتی تو یقین کرو اتنی دور ہو کر کبھی نہ بیٹھتی۔ اسے تھام کر اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لٹا گیا۔ ویسے تمہارے کیس کا کیا بنا؟ میں ابھی تک انتظار میں ہوں کہ وہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتے ہوئے بے حد شرارتی انداز میں سوال کرنے لگا، جس پر نور نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا سوری، کیا آج کیس کرنے کا موڈ نہیں ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے شرارت سے مسکرایا۔ ہٹے، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی تو دارم کا قہقہ بلند ہوا اور اگلے ہی لمحے اس نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ مذاق تھا جانم سائیں، تم تو ایک ہی رات میں سیدھی ہو گئی، ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے لبوں پر جھکتے اسے خود میں قید کر چکا تھا، جبکہ نور ہر چیز کو بلائے اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ تو گائز یہ رہی آج کی 32 ایپیسوڈیں ہو گئی ہیں ہماری۔ ویسے آپ یہ نہیں سوچتے کہ 32 ایپیسوڈیں ہو گئی ہیں، بس شارٹ کچھ اور بھی بول دیا کریں، کیونکہ آپ کے شارٹ والے سے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ جتنا میرے بس میں ہوگا میں اتنا ہی لکھوں گی۔ آپ جتنے مرضی شارٹ لگا لو، کرنا میں نے اتنا ہی ہے جتنا میری وہ ہمت ہوگی۔ آج میں جتنا ایکسٹرا لکھا تھا، پہلے تو میں نے سوچا کہ جو میں نے ایکسٹرا لکھا ہے اس کو میں سائٹ پہ رکھ کر کل والی ایپیسوڈ میں ایڈ کر لوں، تاکہ آپ لوگوں کی سرپرائز ہفتے کے بعد کوئی سرپرائز کا انتظام ہو جائے۔ پھر میں نے سوچا یار نہیں، سین پورا نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا۔ ایکچولی مجھے آدھا چھوڑتے ہوئے مزہ نہیں آتا، اسی لیے پھر میں نے جتنا فالتو لکھا وہ بھی میں نے آج کے ایپیسوڈ میں ڈال دیا۔ ایپیسوڈ لانگ ہو جائے تو مجھے نہیں وہ ہوتا، بس یہ ہے کہ سین پورے ہونے چاہیے۔ تو اب میں باتیں نہیں کرتی، میں نے اپلوڈ بھی کرنی ہوتی ہے اس کو۔ آپ مجھے باتوں میں لگا لیتے ہو، آپ بہت برے ہو، خیر آپ تو کیا ہی لگاتے ہو۔ اور ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اور سیرت آپ بہت لمبے کمنٹ کرتی ہو، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور باقیوں کے نام کل یاد کر کے آؤں گی۔ میں نے صبح کاپی پہ لکھے بھی تھے، یہ لوگ لمبے کمنٹ کرتے ہیں، ان کے میں نام لوں گی۔ اور وہ کاپی جب میں وہ بیٹھ کے ریکارڈنگ کرنے لگی نا، تو میں دوسرے کمرے میں چھوڑ آئی، میں دوسرے کمرے میں کیسے جاؤں؟ اس لیے سوچا چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ میں آپ سے بتا دوں گی آپ لوگوں کو۔ ویسے تو سب کو ہی پتہ ہے کون کون کرتا ہے۔ تو چلیے اب میں خداحافظ، کیونکہ آپ روز لیٹ کرواتے ہو مجھے۔ گڈ نائٹ۔